अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, मुझे कुछ कहना है के नाम से। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक अहम मौजू पर डिस्कस करने की ख्वाहिश रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर हैं। व्यूअर्स, आजकल एक नई खबर ने पूरी कौम को वर्ताए हैरत में डाल रखा है। वो खबर क्या है? वो खबर है कि ब्रॉडशीट नामी कंपनी है, उसकी वजह से अपोजिशन और हुकूमती ओहदेदारान एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं और पूरी कौम वर्ताए हैरत में चुकी है और वो ये सोच रहे हैं कि हम किसको सही कहें और किसको गलत कहें। अभी कल ही वफाकी गुजरा मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद अहमद चौधरी, उन्होंने हकूमती मौक़िफ़ को क्लियर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि हम यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ब्रॉडशीट के इन तमाम मुहर्रकात से क्लियर है और सिर्फ मुर्दे इल्ज़ाम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ओहदेदारान और सियासी शख्सियात हैं। चोर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ, उसकी जमात पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी हमायती जमातें और सियासी शख्सियात हैं। अल्लाह अकबर। पूरे मुल्क में इस वक्त शदीद सर्दी है, गैस की लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है, पूरी दुनिया के साथ साथ कोरोना वबा की वजह से मुल्क की मईशत जो है वो इस वक्त तबाही के दाने पर है। खुदा खुदा करके हमारी एक्सपोर्ट न जाने किन वजूहात की बिना पर का ग्राफ कुछ ऊपर गया, तो हमारे ताजरों ने और हमारे सियासतदानों ने शादियाने बजाए। हालांकि इससे आगे एक और टेन्योर आ रहा है जो मईशत की को संभाला देने के लिए और इकदामात की जरूरत है, मगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं वो अभी तक उन्हीं शादियानों को क्रेडिट लेने पर, फ्लैक्सें लगाने पर, इश्तिहारात लगाने पर और बयानात जारी करने में मसरूफ कार है। खुदारा ज़मीनी हकाइक को समझते हुए अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें और कौमी मईशत की बेहतरी के लिए हत्तल वसा और हत्तल मकदूर इकदामात करें। हम बहुत पीछे रह चुके हैं। हमें महज इन इल्ज़ामात की सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने क्या रिकवर किया, आप ही बता दें। कुछ सामने आया? इल्जामात हुए हैं ना, फीसें अदा की गई जो आवाम के टैक्स से गई ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इश्तिहारात लगाए गए और महज बदनाम करने के लिए वो ढंडोरा पीटा गया कि वो चोर हैं। हम मानते हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, सारा कुछ है, मगर वो खुदारा वो पब्लिसाइज भी तो करें, बताएं तो सही क्या है। ये टीवी टॉक, ये मजाकरात, इनसे अवाम का पेट नहीं भरता। अवाम को इन तमाम खराफात से कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये ब्रॉडशीट का मामला फारिग कर दें, क्योंकि अभी तक नैब और दीगर तहकीकाती अदारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से कुछ भी रिकवर नहीं किया, मासवाई एक वो इसहाक डार है, इसहाक डार, उसका एक घर जिसे आशियाना में या वो पनाहगाह में तब्दील कर लिया गया, और तो आपने अब तक कुछ किया नहीं और ना ही कुछ नजर आ रहा है। और ऊपर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असद जरदारी हो या सैयद खुर्शीद अली शाह साहब माशाल्लाह, या और दीगर एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसिफ हों, ये सभी ये राग अलाप रहे हैं कि हमें बिला वजह और बेकसूर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और हम पे बिला वजह के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और हमें हरासा किया जा रहा है। वो ये राग लाप रहे हैं कि हम बिल्कुल बेकसूर हैं।
ٹھیک ہے جی. اور ان مقدمات کے حوالہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ، ماشاءاللہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم ان تمام تر مقدمات سے بری بھی ہو جائیں گے اور باعزت بری ہوں گے، اور یہ تمام الزامات جھوٹے بھی ثابت ہوں گے اور مخاصمت پر مبنی یہ مقدمات ثابت کریں گے. کیا بات ہے جناب. اور ان تحقیقاتی اداروں کو کچھ نہیں مل پائے گا. تو جناب یہاں پر ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری یہ سوال کرتا ہے حکومت پاکستان سے، پاکستان تحریک انصاف سے، کہ جنہیں مینڈیٹ ہی اس بات کا دیا گیا تھا کہ وہ انصاف کریں گے، اور تحریک انصاف نے 2.5 سال سے کیا انصاف کیا؟ کیا ان کے ادارے، ان کے تحقیقاتی ادارے یا دیگر لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشن جو تھی وہ کیا جھک مار رہے تھے؟ نیب کیا گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ 2.5 سال سے انہوں نے ابھی تک واضح فرد جرم کسی پہ بھی عائد نہیں ہو سکی. قوم کو اس بات سے قطعی طور پر کوئی غرض نہیں، عام شہری کو، یہ میں بات برملا کہہ رہا ہوں کہ عام شہری کو قطعی طور پر کوئی غرض نہیں کہ سرے محل کس کی ملکیت ہے، ایون فیلڈ کا مالک کون ہے، یا براڈ شیٹ کمپنی نے کس کے ایسٹس ڈسکور کیے. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جناب ملک پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے، خوشحالی آئے، یہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، انڈسٹری چلے، کاروبار حیات چلے اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں. یہی ان کی توقع ہے. ان کو صحت کی سہولیات ملیں، ان کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں اور انہیں بہتر مستقبل کی نوید سنائی جائے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں شعور اور آگہی اور فہم و فراست کے مالک جو شہری ہیں، جو عوام پاکستان کے وہ لوگ، یہ وہ طبقہ جو شعور رکھتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا را اگر واقعی ان چوروں نے ملک پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت دوسرے ملکوں کے بینکوں میں رکھی ہوئی ہے، یا وہاں پر انہوں نے ایسٹس بنا رکھی ہیں، پراپرٹیز جو ہیں انہوں نے خرید رکھی ہیں، تو ان کو ڈسکور کیا جائے، ان کی وہ لوٹی ہوئی دولت اور منی ٹریلز کو واپس لایا جائے اور ملک پاکستان کے لیے اسے انویسٹ کرتے ہوئے عوام پاکستان کو اس لوٹی ہوئی دولت کا بینیفیشری بنایا جائے، اور اس دولت سے وہ جو پیسہ ریکور ہوگا یا جو لوٹا ہوا پیسہ جو ہے، جو وطن عزیز کے اس غریب عوام اور ٹیکسز کا پیسہ ہے جو انہوں نے ککس بیکس لی ہیں، یا انہوں نے کرپشن کے ساتھ وہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، یا انہوں نے ٹھیکہ جات میں وہ منافع کمیشنز لی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، تو ان کو عوام پاکستان کی بہبود کے لیے، میں یہ جانتا ہوں کہ 2.5 سال میں ایک گٹر کا ڈھکن بھی نہیں لگایا گیا، ترقی اور تعمیراتی کام کا ایک بھی منصوبہ میں نے نہیں دیکھا. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے نہیں دیکھا، اور قطعی طور پر کوئی بھی تعمیری پروجیکٹ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پایا، اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہے وہ سامنے نہیں آ سکا. ابھی تک اس کے ثمرات کم از کم اگر وہ شروع بھی ہوا تو اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پائے. نام نہاد سیاستدانوں اور حکومتی عہدیداران سے عوام پاکستان کی یہ پرزور اپیل ہے کہ خدا را ہمیں خواب، دعوے اور وعدے نہ کچھ کر دکھائیں، کچھ عملی اقدامات کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعتاً آپ عوام کے خادم ہیں، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ دعوے، وعدے اور الزامات کی سیاست سے انہیں کوئی غرض نہیں.
انہیں تو ضرورت ہے کہ ان کی معاشی ضروریات پوری ہوں اور معیشت ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، ان کے بچوں کے لیے اچھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، اور ان کے کاروبار چلے، کاروبار حیات چلے، اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ لہٰذا محض ٹی وی ٹاکرات، مذاکرات، بحث و تمہیز اور ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ان کا مطمع نظر نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، خوشحالی ہو۔ کبھی یہ چینی مافیا، کبھی آٹا مافیا، اور کبھی گیس LNG کے سکینڈلز آ جاتے ہیں، کبھی یہ براڈ شیٹ اب آ گئی ہے۔ ابھی بات جو میں کر رہا ہوں براڈ شیٹ کے حوالے سے، براڈ شیٹ تو ناظرین اس نام نہاد ان رجسٹرڈ کمپنی کا مقصد جو ہے وہ بھی ایک انوکھا مقصد ہے۔ یہ کمپنی کاوے موسوی نامی ایک فراڈ اور جعل ساز نے صرف 3 سال پہلے قائم کی، اور کمپنی کا مقصد کیا رکھا کہ جناب ہم ترقی پذیر ممالک کے ان جعلی چور اچکے سیاستدانوں اور بزنس مینوں یا بلیک منی کا کام کرنے والے لوگوں کی خفیہ جو ایسٹس انہوں نے دیگر ممالک میں بنا رکھے ہیں، ہم انہیں ڈسکور کریں گے، اور جس ملک کے وہ باشندے ہوں گے اس ملک کی حکومت کو وہ نوٹیفائی کروائیں گے، اور ایک خاص شرح کے تحت اس ریکور کروانے والے ایسٹ سے وہ اپنا منافع یا بھتہ وصول کریں گے۔ یہ تھا جی ان کا مطمع نظر۔ کاوے موسوی کے بارے میں بعد از تحقیق اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ وہ موصوف جو ہیں وہ 2 بار جیل جا چکے ہیں، مگر شعبۂ قسمت پاکستان کے پالیسی میکرز اور حکومتی کردارتاؤں کی عقل مندی دیکھیے کہ ابھی اس شخص نے کاوے موسوی جس کا نام ہے، اس نے ابھی یہ دعویٰ ہی کیا تھا کہ جناب حکومت پاکستان، میں آپ کو آپ کے ملک کے سیاستدانوں کے خفیہ ایسٹس دریافت کروانے لگا ہوں۔ تو جناب انہوں نے اسے ویلکم کہا، اور اب بھی اس نے یہ کہا ہی تھا تو وزیر با تدبیر اور چند ملا 2 پیادوں جیسے نما شخصیات جو سیاسی شخصیات ہیں آج کل سیاست میں بڑے ان ہیں، انہوں نے انہیں موصوف کاوے موسوی کو اس کو اربوں روپیہ بطور کمیشن ادائیگی بھی کروا دی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب! پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، غریب محنت کشوں کا وہ پیسہ، پاکستان کے تاجروں کا پیسہ، وہ پیسہ جو ٹیکسز کا پیسہ جو ہمارے خزانے میں پڑا تھا، اس میں سے اسے باقاعدہ ابھی وہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا بارہ نے، تو جناب ابھی ریکور کچھ بھی نہیں ہوا، اور اسے اربوں روپیہ کمیشن کی مد میں ادائیگی بھی کر دی گئی۔ اور یہ پھرتیاں دیکھیے، اور ان پھرتیوں سے یقینی طور پر آپ اور میں اور کوئی بھی ذی شعور شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ جناب یہ پھرتیاں دکھائی کیوں گئی۔ اب اس کاوے موسوی کا کریکٹر ایک اور دیکھیے، جب یہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا کہ جناب اس نے پیسے بھی قبل از وقت وصول کر لیے، تو جناب وہ حکومتی ارباب اختیارات کے خلاف بھی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی وہ ایک علی ظفر نامی شخص ہے، اور اس نے اور کاوی نے دونوں نے، اور کبھی وہ کاوے موسوی
وہ عجیب سا نام ہے اس کا، خیر زبان سے پھسل جاتا ہے، کاوے موسوی نے وہ علی ظفر نامی ایک نمائندہ، وہ جسے بعد میں اس نے نگلیکٹ کیا کہ جی وہ میرے کمپنی کا نمائندہ نہیں، انہوں نے بعد میں وہ علی ظفر اور کاوے موسوی نے بیرسٹر شہزاد اکبر اور چند اور شخصیات کے خلاف بھی بیان بازی شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب انہوں نے بھی مجھ سے کمیشن مانگی تھی اور حصہ بقدر جسا اپنی کمیشن کے طلبگار تھے۔ تو جناب وقت سے پہلے اگر براڈ شیٹ کمپنی صحیح بھی تھی، وہ واقعتاً کسی بھی نیشن کے لیے اچھا کام کرتی تھی، کسی بھی ملک کے ان لٹیروں کے خفیہ ایسٹس یا پراپرٹی یا بینک منی جو دیگر ممالک میں جمع تھی، اگر وہ ریکور کرواتا ہے، واقعتاً کرواتا ہے، تو اسے کس وجہ سے قبل از وقت، یعنی ابھی کچھ بھی ملا نہیں اور اسے ادائیگی بھی کر دی گئی، یہ حیرت اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بہت سینئر اینکر ہیں جناب ارشد شریف صاحب، کل رات انہوں نے بھی اسی موضوع پہ جب فیصل وابڈا اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کے اس مذاکرات میں موجود تھے، بہت خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کہ جی مجھے حیرانی ہے، ارشد شریف صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اللہ کریم انہیں اور استقامت عطا فرمائے، اور وہ صحیح معنوں میں ایک انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں، اور ان کی صحافتی خدمات ماشاءاللہ کافی ہے۔ میں بہت زیادہ تعریف نہیں کرتا، شاید آپ مجھے ان کا نمائندہ سمجھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی جب یہ بات کہی تو فیصل وابڈا صاحب سے جواب نہیں بن پایا۔ تو بات یہ ہے جناب کہ میں اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم نیوز ریکارڈر کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے ملک کے وزیر اعظم پاکستان اور ریاست مدینہ کے دائی اور دعوے دار جناب محمد عمران خان صاحب سے، جنہیں میں امیر المومنین بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے دائی ہیں تو امیر المومنین انہیں کہا جا سکتا ہے۔ شاید میرے الفاظ سے کچھ لوگ انوائڈ بھی ہوں، مگر میں چلیں اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بہت ایماندار آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے 1992 میں ان کی پوری لائف جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے ہے۔ 1992 میں سب سے پہلے ورلڈ کپ انہوں نے جیتا، پاکستان کو خوشی دی، نو ڈاؤٹ۔ انہوں نے شوکت خانم کے لیے کام کیا، بہت اچھا کام کیا، نو ڈاؤٹ، دیٹس اے کلیئر۔ بٹ حکومتی طور پر بھی ان کے اقدامات یقینی طور پر لائق تحسین ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اب ان کی جو ٹیم ہے، جو ان کی کیبنٹ ہے، ان میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کی تمام کیے دھرے پر پانی پھیر رہے ہیں، ان کی تمام کریڈیبلٹی کو اپیئر ہونے سے، ان کی اچیومنٹس کو ڈکلیئر ہونے سے پہلے ہی وہ پٹ جاتی ہیں۔ خدا میری استدعا ہے وزیر اعظم پاکستان سے، عمران خان صاحب سے، کہ جناب آپ بہت اچھے ہیں، آپ واقعی انقلابی آدمی ہیں، اور اسی انقلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عوام پاکستان نے مینڈیٹ دیا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ واقعتاً آپ وطن عزیز کے ان باسیوں کو کچھ انصاف اور خوشحالی کی جانب لے کر جائیں گے، مگر یہ لوگ، یہ جو آپ کی کیبنٹ کے لوگ ہیں نا، جو محض تقریریں جھاڑتے ہیں، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے
آپ کے بیشتر اقدامات جو ہیں وہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ رہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو جناب، اللہ کے واسطے چوروں کی جو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاکستان کے لیے فلاحی منصوبوں میں لگے، اور غریب عوام کے ٹیکسوں کی کمائی ان دھندوں پر لگانے والے، بلا وجہ ان دھندوں پر لگانے والے عناصر کو بھی نکیل ڈالے، اور محض کسی کو نیچا دکھانے اور قابل گرفت لانے میں اپنا وقت صرف نہ کریں، اور اس حد تک نہ جائیں کہ وہ آپ کے مینڈیٹ کو ڈسٹرب کریں، اور آپ کے ووٹرز، آپ کے چاہنے والے عوام آپ سے مایوس ہو جائیں، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ان سے بھلے تو وہ چور ہی اچھے تھے، جو چور مچائے شور کے نام پر قوم کی دولت تو نہیں لٹاتے تھے۔ ہے سوچنے کی بات، کوئی سوچتا نہیں، ہم لوگ خود برے ہیں، زمانہ برا نہیں۔ خدا را میری آپ سے التماس ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، کہ ان محرکات کو سمجھتے ہوئے یہ مخاصمت اور بلا وجہ کی لڑائی جھگڑوں کو پس پش ڈالتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی سوچے۔ عوام شدید کرب اور اذیت کا شکار ہے۔ بہت کم لوگ ہیں آج کل، ایک سروے کے مطابق بہت کم لوگ ہیں جو آج کل خبریں سنتے ہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ پہلی بات تو انہیں کاروباری پیچیدگیوں کے مسائل ہیں، ایف پی آر کی یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ٹیکس کلیکٹنگ ادارہ ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، جو چھوٹے موٹے تاجر ہیں، جو غریب عوام ہے اس کی دہاڑی نہیں لگ رہی، وہ پریشان ہے۔ اوپر سے کرونا کی جو وبا ہے اس کی وجہ سے حالات کچھ اس طرح سے بن چکے ہیں، پوری دنیا، پاکستان، یہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ پورا پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں، معاشی حالات جو ہیں، وہ جو بندہ 1,00,000 روپیہ کماتا تھا وہ 40,000 کما رہا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی گریڈ سے، اپنے کیلیبر سے، اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے آ چکا ہے، اور زیادہ نیچے نہ لائیے گا، شاید وہ زندہ نہ رہ پائے۔